MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपनी पूरे औकात को सर्फ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ है कि उनकी सेहत में बेपनाह बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी मुराद हजरत आली मकाम शरीयत ताहिरा व मुतहरा के नब्बाज खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी मद्दजिल्लहुल आलिया शेखुल हदीस मरकजुल उलूम व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा, हम उलमाए कराम के फख्र, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत आली मकाम तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से कुरान व अहादीस की रोशनी से हमारे ईमान को ताज़गी बख्शें। आप तमामी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि बगौर समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन वक़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन क़ुलूबि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए कराम, स्टेज पर जितने भी उलमा हैं ये मेरे मुरब्बी हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे सरपरस्त हैं और मेरे ताल्लुक़ से इनका जो गुमान है अल्लाह ताला मुझे उस गुमान पर पूरा उतार दे, वरना तो मेरी हालत ये है कि नसीहत कल जो करते थे हमें तर्के मोहब्बत की, उन्हें कल मैं कदे में महजबी के साथ देखा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो इन उलमाए कराम की बातों को सुनने के लिए हाजिर हुआ और मैं आना नहीं चाहता था, तबीयत ठीक नहीं, मुसलसल सफ़र की वजह से आवाज़ पे असर भी है, लेकिन आज इस सरज़मीन पर ख़तीबुल हिंद, जिनको हम ख़तीबुल हिंद कहते हैं, नवाज़े शेखुल इस्लाम और हज़रत अमीरुल हिंद के मुअतमद भांजे हज़रत मौलाना सैयद अशहद साहब रशीदी दामत बरकातुहुम हज़रत तशरीफ़ फरमा है और इसी तरह से एक मेहमान मुअज़्ज़म जनाब अब्दुल वहीद ख़ान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। चंद बातें अर्ज़ करूँगा चूँकि हज़रत मौलाना गुफ़रान साहब नाइब सदर जमीयत उलमा उड़ीसा का भी हुक्म है और मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त कह लीजिए जनाब हाफिज़ सलमान साहब दामत बरकातुहुम के इसरार पर हाज़िरी हुई है। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने एक हदीस पढ़ी है, पूरी तफसील तो नहीं बताऊंगा, चंद बातें उसी की रोशनी में पेश करके रुखसत होऊंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने एक फरमान नकल किया है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अनकरीब एक ज़माना आएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस हदीस की रोशनी में मेरी बातों को गौर कीजिएगा कि अल्लाह के नबी का फरमान
کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر چند بھوکے لوگ کسی پیالے پر کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی طرح امت پر، امت محمدیہ پر، ایمان والے پر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ صف ہستی سے مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے میرے دوست بزرگوں، اسلام کی بہتری کے لیے ساری کوششیں، ساری تک و دو کریں گے، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں اس کی واحد وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ پیدا ہو جائے گی۔ آج وہ ہو رہا ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم علماء سے، مدارس سے دور ہو چکے ہیں، مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کسی محلے میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اس محلے میں اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا، خشیت الہی رکھنے والے کتنے لوگ ہیں، آپ صبح کی نماز میں اندازہ لگا لیجئے گا، پتہ چل جائے گا اس محلے میں اللہ سے ڈرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے دو باغ، دو نعمت، دو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ رحمان کا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو واقعی معنی میں جو اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس بندے کی تعریف قرآن میں کرتا ہے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے اللہ کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، مفسرین لکھتے ہیں صرف زمین پر نرمی نہیں بلکہ زمین پر بسنے والوں پر بھی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر راستے پر بیٹھنا ان کے لیے کسی موقع پر دشوار ہو جائے، اس کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن بیان کرتا ہے اگر اسلام پر، میرے دوست بزرگوں، اسلام پر کوئی بے جا اعتراضات کرتا ہے، قیل و قال کرتا ہے، اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں، اس سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ قرآن کہتا ہے جو راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، مفسرین لکھتے ہیں جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہاں تک کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کہتے ہیں نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، میرے دوست بزرگوں، اللہ کی عبادت کے لالچ میں تمام وہ نرم گرم بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ قرآن کہتا ہے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، نماز ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے تلاوت تو کر لیا ہے، ذکر کیا ہے، لیکن حق تو ادا نہیں کر سکے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، ہم بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم
عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا، تم اللہ سے ڈرو جہاں بھی رہو، اللہ سے ڈرو۔ میرے دوست بزرگوں، نبی اکرم سید بنی آدم حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی۔ صحابہ کوئی کام کرتے تھے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، خشیت الہی، اللہ کا ڈر رہتا تھا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک سے محبت کرنے والے وہ صحابی نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے اپنے گھر چلے جاتے، صبح کی نماز میں جلدی سے چلے جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے چند صحابہ نے ایک مرتبہ ان کو روک لیا، کہا کہ ابو دجانہ کئی دنوں سے ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے گھر جلدی چلے جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی بیٹھتے نہیں چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگے، کہا کہ آج کل میرے پڑوسی کے گھر میں ایک درخت ہے، اس درخت میں پھل آنے لگے ہیں، اس کی ایک شاخ میرے گھر کے اندر جھکی بھی ہے اور پھل رات کو پک کر گر جاتے ہیں، میں صبح کو جاتا ہوں جلدی سے اٹھا کر کے میں پڑوسی کو پہنچا دوں تاکہ میرے بچے اس پھل کو اٹھا کر استعمال نہ کر ڈالے۔ اتنا خوف صحابہ کے دل کے اندر تھا، اتنا ڈر رہتا تھا۔ دوست بزرگوں، اگر کوئی ذرہ برابر کوئی ان سے چوک ہو جاتی تھی، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے، ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی صحابہ کو۔ میرے دوست بزرگوں، وہ محبت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اپنی امت کو سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے، اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی توجہ چاہتے ہو، میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جب اللہ محبت کرنے لگے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو مٹانے والا، معاف کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ اللہ فرماتے وَمَن إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ میں دوست بزرگوں ایمان کے بعد توبہ کرتے ہیں، دوست بزرگوں نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی سیئات کو مٹا کر حسنات سے بدل دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پروردگار وہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے برابر، جھاگ کے برابر بھی پہاڑ جیسے گناہ کر رکھے ہیں اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، عظیم ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کر دینا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہم نے وہ زمانہ، وہ وقت دیکھا جو ہمارے سامنے وہ حالات آئے، کورونا کا زمانہ، لاک ڈاؤن کا، شاٹ ڈاؤن کا، پتہ نہیں کون کون سے ڈاؤن کا زمانہ آیا۔ ایک جھلک اللہ نے دکھا دیا، ایک ذرے کو اللہ نے بھیجا، پوری دنیا ہل جاتی ہے، پوری دنیا کانپ جاتی ہے، پوری دنیا ڈر اور خوف کے ماحول میں ہے۔ WHO کی بات مان رہے تھے لیکن قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب جس بات کا حکم دے کرو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ ماسک کا جو ہوئے WHO نے کہا ہاتھ دھونے کی بات کہی ہے، یہ کوئی نئی بات رہی۔ میرے دوست بزرگوں، آج سے 1400 سال پہلے سرور کونین، رسول الثقلین، امام الحرمین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ حدیث میں ہے، حدیث لمبی ہے، اس کا مطلب یہ ہے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو، کسی وقت میں بیدار ہو، کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے
اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لو. یہ بات کس نے بتلائی؟ میرے آقا نے بتلایا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو چھینک آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑے سے یا ہاتھ سے اپنے چہرے کو ڈھک لو. یہ کوئی نئی بات نہیں بتاتے ہیں، وہی سی قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا. یہ شریعت مطہرہ ہے، پاکیزہ ہے. اسلام پاکیزہ مذہب ہے. پاکیزگی کی تعلیم میرے دوست بزرگوں، نظافت کی تعلیم جتنی اسلام کے اندر دی گئی ہے کسی اور مذہب کے اندر دی گئی ہو. نوجوانوں، اسلام کے اندر روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر جاری ہو، اگر تم 5 دفعہ غسل کر لو گے، کیا حل علی جسمی کا ترنن، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میل باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 5 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھ لو گے اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو مٹا دے گا. وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، رحم کرنے والا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں. امت محمدیہ یہ گواہ بننے والی امت دوسری امت پر گواہ بنے گی. اس کا حال یہ ہے نماز سے دور، قرآن سے دور، علماء سے دور، آج دور ہوتی جا رہی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. قرآن کہتا ہے تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو، اپنی باری آتی ہے بھول جاتے ہو. میرے دوست بزرگوں، تم قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، تمہارے پاس قرآن، تمہارے گھروں میں قرآن، تمہارے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے. آج قرآن پڑھنے والے کہاں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کہاں؟ قرآن سمجھنے والے کہاں؟ مدرسوں میں رہ گئے سمجھانے والے. یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان راوی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک روایت میں ہے ان افضلکم. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج قرآن سمیت کہاں محبت ہے؟ ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبہ کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے طاق میں قرآن. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی. حضرت خطیب الہند تشریف لا چکے ہیں. ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں. آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکارے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں. آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکارے. منبر پہ ہے خاموشی، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. دوست بزرگوں، حضرت خطیب الہند اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان کی باتوں کو سن کر ہم سب کو، مجھ کو، آپ کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو اور سامعین کو سب کو قبول فرمائے. اور خاص طور پہ میرے لیے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے کبر سے، لالچ سے اور گناہوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں. شکریہ.